हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जब से मैंने होश संभाला है यही सुना था कि मुल्क में एक ऐसा ख़ित्ता है या हिस्सा है मुल्क का जिसको इलाका गैर का नाम दिया जाता है, और कहा जाता था कि ये इलाका गैर ऐसा है कि यहाँ पर जो कुछ होता है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। फिर बड़े हुए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो गई। हालिया दिनों में रिपोर्टिंग के हवाले से भी ख़ासा जाना हुआ। तो उसके बाद सारे वहाँ से रीसेंट तीन साल पहले 1.8 मिलियन यानी 18 लाख लोग डिस्प्लेस भी हुए। जो हम कहते हैं कि हमारी कौम ने 75,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की, उसमें निस्फ से ज़ायद इस ख़ित्ते ने दी जिसका नाम फाटा है। 7 एजेंसीज़ थी। आज वफाकी काबीना ने इस बात की मंजूरी दी है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया जाएगा, यानी उसका हिस्सा बना दिया जाएगा। बहुत ही तारीख़ी डेवलपमेंट है और इस खित्ते ने बहुत कुछ सहा है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। ड्रोन अटैक्स भी यहाँ होते रहे, बेघर भी यही हुए। हम लोग शहरों में बैठ के तो बड़ा आसान है ये कहना कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जंग दहशत गर्द हमलों की शक्ल में तो पहुँची, लेकिन पूरी जंग हमारे शहरों में उस तरह नहीं हुई जिस तरह इन लोगों ने। जंग तो इन पे जो है वो आखिरी दुर्रा था, उससे पहले जो दुर्रे पड़े हैं वो बिल्कुल FCR की शक्ल में। बिल्कुल। इसके अलावा आज़ादी के बाद 47 में ज़ाहिर है हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद आज मैं हारून रशीद की रिपोर्ट पढ़ रहा था BBC Urdu.com पे, और मैं सोच रहा था कि यार हमने इन लोगों को कश्मीर भी भेजा, कबायलियों को, हमने अफ़गानिस्तान में भी झोंका इन्हें, तो उसके बदले निशाने हैदर ना सही थोड़ी बहुत इनकी डेवलपमेंट ही हो जाती थी। तो फिगर्स जो मैंने उस मजमून में पढ़े, खानदगी का तनासुब बाकी पाकिस्तान में है 58%, फाटा एजेंसीज़ में है 37%, विच आई डाउट कि ये 37% ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ख़वातीन का जो है खानदगी का तनासुब वो है 12%। ये अच्छा 5 साल तक की उम्र की जो शरह हलाकत है बाकी मुल्क में वो 1 लाख पे 275 है, 250, फाटा में 400 है। देखिए इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सेहत तक की जो सहूलतें हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा ज़ख्मी हलाकतें वगैरह अगर पर कैपिटा पर स्क्वायर माइल भी निकाला जाए पाकिस्तान में तो फाटा के अंदर हुई हैं। ना इंडस्ट्री है, ना एग्रीकल्चर है, ना कोई बैंक है, सिर्फ एक एग्रीकल्चर बैंक है, ज़रूरी तरक्याती बैंक, वो भी सनती कर्जे देता है जी। अगर यानी इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं देता, इसलिए कि वहाँ जाके कौन सनद लगाएगा, वो पूछेगा भाई कौन सी सनद लग रहा है, यहाँ तो बंदे जो है वो खाम माल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तू कहाँ से आ गया है। तो प्रैक्टिकली नहीं, लैंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ जद्दी पुश्ती जो है वो क्लेम है। तो अब ये है कि अच्छा लैंड का रिकॉर्ड ना होने की वजह से अब जो सूबे में मर्ज होंगे तो वहाँ भी एक मजीद प्रॉब्लम पैदा होगा, मिल्कियत और फलाना ट्रांसफर अभी तो बहुत इश्यूज रहे हैं। अभी तरक्याती बजट इस वक्त जो है 20 अरब रुपए है पूरी 7 एजेंसियों का और 6 खुद मुख्तार वो ऑटोनमस जो इलाके हैं साथ में। अगले 10 साल का जो पैकेज है उसमें 9 अरब रुपए का और इजाफा हो जाएगा, हर साल 29 अरब रुपए हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको याद होगा कि अब से 4-5 साल पहले अमरीकी बड़े इंटरेस्टेड थे कि फाटा में जो है इंडस्ट्रियल फ्री जोन बनाए जाएंगे और ये होगा फलाना होगा। तो ताज़ा ये है वो जो मजमून है हारून का, उसके हिसाब से कि मोमन में एक मार्बल सिटी के लिए उन्होंने मख्सस की ये जगह 300 सनती यूनिट्स की गुंजाइश होगी, वो CPEC से जोड़ दिया है। मतलब होता है ना कि हर वारदात अब CPEC पे लगा दी जाए, वो है। महाजरीन का जो मसला इन्होंने बताया कि 18 लाख से ज़ायद दर बदर हुए। अच्छी खबर ये है कि ऑन एन एवरेज 87% वापस जो 5 एजेंसियां मुतासिर हुई थी उनमें चले गए हैं, और 100% जो रिहेबिलिटेशन है वो कुरब एजेंसी में
اور اورکزئی ایجنسی میں ہو چکی ہے. باقیوں میں اپریل تک ہو جائے گی, اپریل کے آخر تک. آج کی جو اہمیت ہے وہ ٹھیک ہے کہ مجھ جیسے جو اجرت پسند ہیں انہیں کہیں گے یار 5 سال کیوں لگیں گے, کل کیوں نظام ہو سکتا, اس کو چھوڑ کے جو اچھی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ FCR کی جگہ ڈائریکٹ مجھے نہیں لگتا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی عمل داری ہوگی. رواج ایکٹ میں جو ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہٹ گئی ہے, وہ بہت بڑا عذاب تھا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کلوز. سب سے بڑا جو اعتراض تھا قبائلیوں کا وہ یہی, اور پہلی بار اس رواج ایکٹ کے تحت فرض کریں کہ وہ آپ مطمئن نہیں ہیں فیصلے سے تو آپ پشاور ہائی کورٹ اپروچ کر سکیں گے, اس کے بعد پھر آپ سپریم کورٹ بھی جا سکیں گے. پہلے آپ کو یہ سہولت حاصل نہیں. لیکن اس ساری 5 سال کے اندر یہاں جو ہے ہائی کورٹ کی رجسٹری اور سپریم کورٹ کی رجسٹری بھی بنے گی تو ان کے ڈور سٹیپ تک جائے گا. میرا صرف جو کہنا یہ اس لیے ویلکمنگ ہے کہ ایک کلونیل آخری نشانی ہمارے ملک میں جو تھی, یہاں تو وائسرائے کا سسٹم تھا نا کہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا, اس کی مرضی ہوتی تھی کہ جس کو جتنا دینا ہے جس کے, اور حقوق کوئی حقوق نہیں تھے اس میں, نہیں زیرو, مطلب زیرو رائٹس. تو جو بھی ہوا ہے وہ بہتری کے لیے ہی ہوا ہے. اور کچھ یہ مرید محمد صاحب ہمارے دوست ہیں, آج وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی یہ ہمارے لیے یوم آزادی ہے, قبائلی یہ ہمارا صحافی ہیں, انڈیپینڈنس ڈے ہے. اور اس نے کہا کہ اب میں آخر کار اپنے آپ کو پاکستانی صحافی کہہ سکوں گا, اور یہ دن آئے گا کہ میں مومند ایجنسی نہیں, مومند ضلع مومند کہوں گا. تو یہ ایک ایموشنل بات بھی ہے اس کے. ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ طالبان کا اگر رائز نہ ہوتا اور اگر شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان ٹائپ سچویشن نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ آج بھی فاٹا کا مسئلہ لٹکا رہتا. اس نے ایک ارجنسی پیدا کی کہ ان کو انٹیگریٹ کیا جائے نیشنل مین اسٹریم میں. پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے آپ کو اس طرح کی بہت مثالیں ملیں گی کہ کسی بربادی یا تباہی سے بھی کبھی بہتری آ جاتی ہے. ان لوگوں نے سہا ہے, اور ہیٹس آف ٹو دی گورنمنٹ اور ساری سیاسی جماعتیں. اب دیکھیں مطلب اس میں دیکھیں نون لیگ, اس میں پی ٹی آئی, اس میں پیپلز پارٹی, اس میں ANP, اس میں شیرپاؤ صاحب اور جماعت اسلامی, اس میں تمام جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا. اس کو آپ جو مبارکباد سب کو دے رہے ہیں اس موقع پہ جوش میں آ کے جو کنٹریبیوشن مولانا فضل الرحمان اور اپنا اچکزئی صاحب کا ہے وہ بھی آپ یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن اس تاریخی وہ ایک پیٹی سیاسی گین کے لیے جو ہے نا, یہ بات دیکھیں, یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے. اس کو مطلب اب اردو میں اس کو پتہ نہیں اس کا ایگزیکٹ لفظ کیا ہوگا, بائی پارٹیزن شپ. ہاں ٹھیک ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آپ گلے کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر روز, ہر ٹاک شو میں, ہر پریس کانفرنس میں, لیکن فار دا کامن گڈ آپ نے مل کر کام کیا ہے. اور مطلب جتنا بھی یہ کلیشیڈ بات ہے یہی جمہوریت کا حسن. خوش ہے یہ مولانا فضل الرحمان نے جیسے کہا ہے کہ وہ اب میرے بیان کا انتظار کر رہے ہیں, میرے رد عمل کا. سر مٹھائیاں تو بانٹی گئی ہیں, وہ مٹھائیاں تو بانٹی گئی ہیں, بالکل مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں. اور اصل میں ان دونوں جماعتوں کو PK MAP جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی اچکزئی صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ بالکل کہ جناب یہاں ان کی پولیٹیکل جب یہ ضم ہو جائے گا خیبر پختونخوا میں تو پھر ہمارا مطلب آپ کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ایک چیز جو ملک کے لیے اچھی ہے وہ آپ کی جماعت کے لیے بھی لامحالہ اچھی ہی ہوگی. چھوڑ دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک اتنی لارج پاپولیشن جو ہے سب سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں ضرور گن ڈالنا ہے. لیکن اس نے مجھے یہ امید ضرور دلائی ہے جیسے تم نے کہا کہ ویسے تو ٹاک شوز میں ادھر ادھر ہم ایک دوسرے کے سیاسی جماعتیں گلے کاٹنے پہ تیار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ دبا دب کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ پہلی بار ہے کہ ایک وائڈر کنسنسس ہوا ہے اس سارے اس پہ, تمام جماعتوں نے اس کو کیا. تو یہ ایک اچھی شروعات ہے اس بات کی کہ جو آج تک ہم کہتے تھے کہ یار لڑ جائیں گے مر جائیں گے, کوئی نئی حکومت آئے گی وہ پچھلی حکومت کی پالیسیز ختم کر دے گی, اپنی نئی پالیسیز یا کہے گی کہ جی ہمارے سے یہ کام نہیں ہوا کیونکہ پچھلی حکومت نے اتنا گھن ڈالا تھا. اچھا اس میں صرف سیاسی جماعتوں کی اکثریت پر کو بھی کریڈٹ نہیں جاتا, وہ بھی ملے ہیں, اور فوجی قیادت نے بھی اپوزیشن نہیں کی.
کیونکہ یہ بھی ایک تھا کہ جی اگر بیان دیا بالکل تو یہ سب سے زیادہ تو دباؤ وہی ڈال رہے تھے کہ مسئلہ حل کرو وہی تو یہ دس از اگین ا ویری سویلین حکومت بعد میں آئی ہے نا جی فوج کا مطالبہ بہت پرانا جی جیسے بھی آئے ہیں اچھی بات ہے کہ آخر کار وہ جو میتھیکل 1 پیج ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے بات ہے وہ پیج آپ کے سامنے ہے. پھر یہ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کیوں لگیں گے وہ یہ سوچیں کہ یہاں پہ کوئی پولیس نہیں ہے. سر ابھی تو بیان کیا ہے نا 5 سال کیوں لگیں گے, یہ جو ابھی اعداد و شمار پیش ہوئے ہیں. پولیس نہیں ہے, کورٹس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, ساری ہر لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جب جو ہے جیسے ہی قانون میں ترمیم, آئین میں ترمیم ہوگی, یہ جو اب ہوگی جوائنٹ سیشن میں یا جیسے بھی ہوگی, فوراً ہی ایف سی آر کا خاتمہ ہو جائے گا, جو اچھی بات یہ. اور جو رواج ایکٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک وائڈر کنسنسس ہوا ہے. حالانکہ اس میں کافی لوگوں کے اعتراضات ہیں سوارا کے حوالے سے اور بہت اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اگین اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ. اور جس طرح ہمارے یہاں کام چلتا ہے اگر اس کو مد نظر رکھیں تو یہ ایک لیپ فارورڈ آپ سمجھ سکتے ہیں, اسٹیپ بھی نہیں ہے. سمجھ لیں ہم نئے سیارے پہ آ گئے ہیں. نہیں اور بہت بڑی بات ہے نا جی, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک خطرہ تھا. 6 کمیشن بنے ہیں پچھلے 40 سال میں اس کام کے لیے. لیکن مجھے اس خوشی میں جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ 1976 میں جو پہلا کمیشن بنا تھا نصیر اللہ بابر کا, یہ میں نے ہارون کی رپورٹ میں پڑھا, اس میں سفارش کی گئی کہ یہ جو فاٹا ہے اس کو صوبہ سرحد میں ضبط کر دیا جائے. 40 سال اس لیے لگے کہ بھٹو صاحب کا پھر وہ چھٹی ہو گئی, تو اس کے بعد جو ہے حالات ایسے پلٹے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سٹیپ لے لیتے ہیں لیکن پھر دوسرا سٹیپ رکھنے میں آپ کو 1 صدی بھی لگ جاتی ہے. دیکھیں لیکن اب اس میں نا ایک بات کی اضافہ میں کروں گا, آپ نے بات کی نا کہ بھٹو صاحب کے بعد ایک ڈکٹیٹرشپ آئی. ٹھیک, کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے نا جی ڈکٹیٹرشپ میں, ایٹ لیسٹ تصور تو یہ ہوتا ہے. اور خوش قسمتی تھی کہ فاٹا تھا تاکہ اس میں افغانستان کا فٹ بال کھیلا جا سکے. یہی میں کہنے لگا تھا. تو یہی ہے نا کہ دیکھیں یہ ابھی ہمیشہ نا یار, اور کبھی کبھی ہمیں کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ جی سسٹم کو چلنے دیں, سسٹم کو چلنے دیں, اور سسٹم سے مراد میں ہماری جمہوری سسٹم ہے. جب آپ چلنے دیتے ہیں نا تو پھر ایسے کام ہوتے ہیں, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. کیونکہ جو چیزیں اب آپ 18ویں ترمیم کو بھی لے لیں, بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناکافی تھی یا اس میں امپلیمنٹیشن میں ایشوز ہیں, بالکل ہیں. پچھلی حکومت نے آپ کو یہ دی, اس حکومت میں آپ کو یہ ملا, اور یہ تاریخی دن ہے اور یہ نام سب تاریخ کی کتابوں میں لکھے جائیں گے جو اس میں رسپانسبل تھے. تو 2 ٹرمز میں آپ کو اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل چینجز ملی ہیں جو شاید 30 سال ڈکٹیٹرشپ میں آپ نہیں کر سکتے. تو یہ اور جیسے بات کی کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ جو افغانستان کا فٹ بال شروع ہوا جس کی طرف ان کا اشارہ ہے, جان بوجھ کے فاٹا کے لوگوں کو بالکل پسماندہ رکھا گیا اور ان کو ایک جہاد کے اس پہ لگایا گیا اور بھیجا گیا. مطلب پاکستان کو جو اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں ملی نہیں ملی, فاٹا میں اس دوران ضرور مل گئی. اور سر وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی جس کا خمیازہ پورے پاکستان نے بھگتا, بالکل, اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. کوئی ایسا وہ نہیں ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بالکل بالکل بالکل. تو لیکن یہ کہ اس خوشی میں ہمارے قبائلی بھائیوں کے ظاہر ہے ہم مبارک شاہ. ہاں صحیح بولا ہے, مگر میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوں. ایک وقفہ لے لیں, ابھی حلوہ بھیج دیتے ہیں. ویلکم بیک. اور پاکستان میں اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری ایک بہت ہی بڑا کاروبار بن چکا ہے, اور ایسا ہی کل لاہور میں پولیس نے ایک جگہ چھاپا مارا جہاں یہ کاروبار ہو رہا تھا, اور وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے اور ڈاکٹرز بھی پکڑے گئے ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ہم لاہور چلتے ہیں جہاں ہمارے سیف اللہ چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیف بتائیے گا ہوا کیا ہے؟ سر بنیادی طور پر یہ جو کیس سامنے آیا اس میں یہ تھا کہ کرول گھاٹی ایک ایریا ہے رنگ روڈ کے بالکل ساتھ, جہاں پر عموماً جپسیز اور اسی طرح سے جو ہے لوگ رہتے ہیں جو عموماً چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور وہاں سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں, بٹوں کے اوپر کام کرتے ہیں.
ان کی جانب سے ایک کمپلین لانچ کی گئی کہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو ورگلا کے ان کے گردے نکال لیے ہیں. یہ 3 افراد تھے یہ اور ایک ہی فیملی کے 3 ممبر تھے جن کو 20,000 جو ہے پر ہیڈ پے کیا گیا تھا گردے لینے کا. اور اس کے بعد جب اس معاملے کی تہہ تک پولیس پہنچی اور سندر کے علاقے کے وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا تو وہاں سے پھول نگر کا علاقہ ہے، یہ لاہور سے بالکل مضافاتی ہے. وہاں سے 3 افراد گرفتار ہوئے جن میں رانی بی بی، روشن اور اسی طرح جو تھا یوسف نامی شخص جو وہ باقاعدہ طور پر ایک ایجنٹ کا کام کرتے تھے. وہ لوگ ان لوگوں کو ساتھ لے کے گئے وہاں پر اور ان کے جو ٹرانسپلانٹ جو تھا ایلیگل ٹرانسپلانٹ وہ کروایا. اس کے بعد جب مزید اس معاملے میں تحقیق کی گئی تو پولیس کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک گھر تھا، پرائیویٹ گھر تھا جہاں پہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنایا گیا تھا، وہاں پہ لوگوں کو لایا جاتا تھا. اور سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب وہاں پہ چھاپا مارا گیا تو وہاں پہ ہم لوگ صرف لوکل لوگ نہیں تھے بلکہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی تھی اس کے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں سے 2 بندے، ایک عبد الرحمان اور خلیل، ایک کا تعلق فلسطین سے تھا، دوسرے کا یمن سے تھا. وہ ان کا 2 دن پہلے ہی ٹرانسپلانٹ انہی ڈاکٹرز نے اسی گھر کے اندر کیا تھا. تو پولیس نے ان تمام افراد کو پکڑنے کے بعد جو دونوں فلسطینی اور یمنی تھے ان کو جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا کیونکہ ان کا ریسنٹلی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا. تو یہ خدشہ تھا کہ ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس دوران کوئی جو ہے مین ہینڈلنگ ہوتی ہے. اب یہاں پہ سب سے ستم ظریفی یہ تھی کہ محکمہ ہیلتھ جو ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر پھوٹا پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے. اس کے تحت ان کے خلاف جو تھا وہ ہونا چاہیے تھا، ان کی جانب سے مدیت میں مقدمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن محکمہ جو ہیلتھ ہے اس نے تو ان کو لفٹ تک نہ کروائی. اسی طرح معاملہ جوں کا تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں آج چھوڑ دیے گئے ہیں. جب ہماری متعلقہ پولیس سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ایویڈنس اتنے ناکافی تھے اور دوسری چیز یہ ہے کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس میں انٹرسٹ نہیں شو کر رہا، اور تیسری چیز یہ تھی کہ جن لوگوں کی جانب سے کمپلین کی گئی تھی وہ بھی اس لحاظ سے اس چیز میں اپنا برڈن شو نہیں کر رہے. تو جو لوگ انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ ہم نے پکڑ لیا، باقی چھوڑ دیے. خیر یہ معاملہ تھا. اب یہاں پہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پنجاب گورنمنٹ نے ایک اتھارٹی بنائی اور اتھارٹی کا کام یہ تھا کہ وہ NOC جاری کرے گی کیونکہ پنجاب کے اندر اس اتھارٹی کے تحت اور جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس کے تحت صرف جو بلڈ ریلیشن ہے، کلوز بلڈ ریلیشن، صرف وہ ڈونر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے بھی بہت سارے جو ہے متعدد اور اس طرح کی خبریں سامنے آتی رہیں. مثال کے طور پہ آج سے صرف 10 دن پہلے جو ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو ایک سابق لا آفیسر ہیں ان کی جانب سے اینٹی کرپشن کو ایک اپلیکیشن دی گئی اور اس کے اندر لکھا گیا کہ جو یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے فوٹا، اس کے جو چیئرمین ہیں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود، ان کی جانب سے ایک NOC جاری کرنے کا 2 لاکھ روپے وصول کیے جا رہے ہیں اور اینٹی کرپشن جو ہے اس حوالے سے باقاعدہ تحقیقات کرے. لیکن ستم ظریفی یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ جو لا آفیسر تھے ان کی اپلیکیشن پہ کوئی دھیان دیا جاتا، الٹا ان کے خلاف جو ہے کنگ ایڈورڈ میں غیر قانونی بھرتیوں کے اور اس طرح مالی بدعنوانیوں کا ایک مقدمہ بنا کے اینٹی کرپشن کے اندر ان کو ڈال دیا گیا. اور باقی کے سوالے اس کی ایک ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ پروفیسر فیصل مسعود وہ شخص ہیں جو کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ کی فیملی کے کلوز ممبر ہیں. ان کا جتنا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کے تھرو ہوتا ہے. وہ سیف اللہ میرے خیال میں وہ تو ظاہر ہے جو بھی ہوگا اینٹی کرپشن والے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے وائس چانسلر نے کیا 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 نہیں کیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پولیس نے چھوڑ دیا تو پولیس نے کیا کہا؟ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چھاپا مارا، وہاں سے ایک یمنی ایک فلسطینی کو گرفتار کیا گیا، 3 ڈاکٹرز کو پکڑا گیا، ایک نرس کو پکڑا گیا اور بھی پیرامیڈک سٹاف تھا. تو پولیس نے کا یہ کہنا کہ کوئی ثبوت نہیں تھا تو یہ کیا ہوا ہے؟ سر اس میں بنیادی طور پہ یہ چیز تھی کہ جو 3 افراد جن کے گردے نکالے گئے تھے جن کی جانب سے یہ اپلیکیشن دی گئی تھی ان لوگوں نے جن لوگوں کی نشاندہی کی ان کو تو پولیس نے وہ 3 سے 4 لوگ تھے رکھ لیا، جن میں سے 3 تو ایسے لوگ تھے جن میں رانی بی بی، یوسف اور روشن بابا جو ان لوگوں کو لے کے گئے تھے. اور اوبویسلی اس میں سارا جو ہے انہوں نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی حصہ لیا ہوگا. جبکہ ڈاکٹرز اور جو دوسرا اسٹاف نرس تھی اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ پولیس کے مطابق 3 افراد جنہوں نے کمپلین کی تھی وہ اس حوالے سے اب تھوڑے سے نا وہ ایک جس کی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاما ڈول ہے، مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا یہی ڈاکٹر تھے یا کوئی دوسرے تھے. اب اس میں کوئی پریشرائز کیا گیا یا کیا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ سٹوری ہے جو شاید سیف بہت شکریہ بات کرنے کا. اور اس اچھا اب اس میں کوئی پولیس معصوم ہے، پتہ ہے جی آپ بتائیں. پولیس اس لیے معصوم ہے کہ نہ محکمہ صحت والے شکایت کرتے ہیں، وجہ آپ کے سامنے ہے. بالکل. نہ ڈونر شکایت کرے گا، مرے گا کیا شکایت کر کے، نہ جس کو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے وہ شکایت کرے گا. ظاہر ہے وہ شکایت کرنے انصاف کے بول بالے کے لیے تو نہیں آیا نا، وہ تو اپنا کام کرانے علاج کرانے کے لیے آیا.
نزیہ سید کی جو رپورٹ اچھا ایک چیز میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو ڈونرز کی جو ہم بات کر رہے ہیں, میں پہلے پولیس کی معصومیت کی بات کریں. نزیہ سید کی جو رپورٹ ستمبر میں اور ابھی فروری میں جو ہے ڈان میں بہت ہی ڈیٹیل اس موقع, تھینک یو نزیہ, آپ ہی کی اس رپورٹ کی بدولت ہی ہمیں یہ پروگرام کرنے کے بھی قابل ہو رہے ہیں کہ 2014 سے لاہور کے 2 اور پنڈی کا 1 ہسپتال یہ ہوٹا کے انڈر آبزرویشن ہے, یعنی شیڈیول 4 ایک طرح سے کہنا چاہیے. پنجاب پولیس کہتی ہے کہ پچھلے 4 سال کے دوران غیر قانونی ٹرانسپلانٹیشن کے صرف 12 واقعات. ہائے ہائے ہائے. حالانکہ اسی پولیس نے 4 مہینے پہلے نومبر میں پنڈی کے 5 ہوٹلوں سے 24 ڈونرز گرفتار کیے. ڈونرز کیا تھے بیچارے؟ وہ ڈونرز نہیں تھے, وہ جبری ڈونرز جو بھی تھے, نہیں وہ تو they were kidnapped. یہ ایک الگ سٹوری ہے جی. وہ بھی ایک سلسلہ ہے. بیریا ٹاؤن میں ایک بلڈنگ میں ان کو رکھا گیا تھا جہاں پہ پولیس نے چھاپا مارا, اور راولپنڈی کے جو کڈنی سینٹر ہے وہ اس کا گڑھ. ایک اس کی وہ بات کی کہ کڈنی سینٹر, جبکہ یہ جو رپورٹ ہے یا باقی جب بھی سامنے ہے تو صرف پنڈی کے 3 ہسپتال ہیں جس میں کڈنی سینٹر ہے, یا جناح انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, یا ہارٹس انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. اگلا ہاف بھی ہم نے اسی پیونکاری کا جو انسانی ایشو کے لیے وقف کر رکھا ہے. فی الحال ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. دنیا کا ایک قانون ہے کہ جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائے گی. تو جب ہم گردوں کی فروخت کی بات کرتے ہیں, آرگن ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, تو سپلائی کہاں سے آتی ہے؟ ڈیمانڈ کا تو ہمیں پتہ ہے, ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. 2008 میں ہارورڈ, امریکہ کی مشہور ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں پاکستان کے بارے میں کچھ اعداد و شمار پیش ہوئے تھے. 70% جو اپنی گردے فروخت کرتے ہیں پاکستان میں وہ جبری مشقت کی جال میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی بانڈیڈ لیبررز ہوتے ہیں. 90% ان پڑھ ہوتے ہیں. 88% نے گردے بیچنے کے بعد بھی ان کی معاشی حالت میں کوئی بہتری نہیں ہوتی, اور 98% اس اپنے گردے ریموو کرنے کے بعد ان کی صحت پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے. کیونکہ جیسے SIUT کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ٹرانسپلانٹ کے بعد کم از کم 3-4 دن آپ کو رکھا جاتا ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے. یہاں پہ تو ظاہر ہے کاٹا 5 سے 6 دن, ٹھیک ہے. یہاں پر کاٹا, ٹانکے لگائے, پیسے دیے اور نکال لیا. اب کچھ پروفائلز ہیں, کیونکہ دیکھیں اعداد و شمار, وہ عطائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کی جو رہی صحیح زندگی وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. اور مثالیں بھی دے دیتا ہوں, کیونکہ اعداد و شمار تو ایک چیز ہے, کچھ ہیومن سٹوریز بھی اس میں سن لیں. جیسے کہ حلیمہ کی کہانی. حلیمہ 7 بچوں کی والدہ ہیں اور پچھلے سال 1,80,000 روپے میں اپنے گردہ فروخت کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی خاندان وہ فارمرز تھے, کسی علاقے کے زمیندار پر کی زمین پر کام کرتے تھے. ان کے میاں ہفتے کے 7 دن وہاں پر ہی کھیتی باڑی کرتے تھے. 4 لاکھ روپے کا قرضہ دینا تھا. اور اتفاق کی بات ہے کہ 12 سال پہلے جب حلیمہ کی شادی ہوئی تھی تو اس کے میاں نے اپنا گردہ بیچا تھا, کیونکہ اس نے لون لیا تھا زمیندار سے اپنے شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے. 12 سال بعد حلیمہ کو بھی یہ کرنا پڑا. اچھا, حلیمہ پھر بھی خوش قسمت تھی کیونکہ کم از کم اس کو انفیکشن نہیں ہوئی, وہ ہیل ہو گئی, نوجوان تھی. ایک لوکل ڈاکٹر, لیکن ظاہر درد ہوتا تھا, اس کے بعد انفیکشن بھی تھی. ایک لوکل ڈاکٹر اس کا علاج کرتے تھے مفت میں, لیکن آخرکار وہ بھی گاؤں چھوڑ کے چلے گئے. تو اب وہ کوئی نہیں ہے اس کو دیکھنے والا. 27 سال کے راشد جو ہیں وہ, ان کی بھی بالکل یہی کہانی ہے. وہ اگین زمیندار کی کھیتوں پہ کام کرتے تھے, مقروض تھے, اتنے مقروض تھے کہ اکثر اس کے رشتہ دار کہتے تھے کہ وہ خودکشی کرنے کا سوچتا تھا. پھر وہ راولپنڈی گئے, ایک ایجنٹ ملا, جیسے اکثر ان لوگوں کو ایجنٹ ملتے ہیں. زاہد نام کے ڈاکٹر نے اس پر آپریٹ کیا اور اس کو 2.5 لاکھ روپے ملنے تھے, لیکن جو ڈیلر ہے, جو بیچ میں مڈل مین تھا, اس نے اس کو صرف 1.5 لاکھ روپے دیے. جس کا گردہ تھا اس کو صرف 1.5 لاکھ روپے ملے. اور پھر وہ زمیندار کے پاس گیا, کیونکہ ظاہر ہے اس کو
اپنی قرضہ پورا کرنا تھا. وہ 1.5 لاکھ روپے دے دیے, لیکن پھر پتہ لگا کہ نہیں, ابھی تو آپ کے 3 لاکھ بچے ابھی بھی بچے ہیں, اور اب اس کے پاس کوئی گردے نہیں ہیں جو وہ بیچ سکتا ہے. اچھا, اور جس کو گردہ لگایا گیا ہوگا اس سے اگر پاکستانی ہے تو کم از کم 20 لاکھ روپے لیے گئے ہوں گے, اور اگر غیر ملکی ہے تو ہو سکتا ہے $1 لاکھ تک بھی چارج کیے ہوں. بالکل. اب اور ایک تو یہ کہانی, جو آخری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا, یہ اللہ وسیع کی ہے, جو ایک کراچی کے مزدور ہیں. ایک ہی چیز تھی اس کے پاس جس کی کوئی بھی ویلیو تھی, اور ایک چھوٹا سا گھر لانڈھی میں. 17 لاکھ روپے میں اس نے وہ گھر بیچا. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو بڑے بیٹے تھے اس کی کڈنی فیل ہو گئی تھی اور اس کو نئی کڈنی کی ضرورت تھی. اللہ وسیع خود نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ بلڈ پریشر کا مریض تھا. اس کی جو بیوی تھی وہ بھی نہیں دے سکتی تھی کیونکہ بلڈ ٹائپ ڈفرنٹ تھا. اور اس کے جو چھوٹا بچہ تھا اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں دوں گا. اس نے اپنا گھر بیچا, راولپنڈی گئے اگین بائی ٹرین, بیکاز پنجاب گڑھ ہے, خاص طور پہ لاہور, اسلام آباد, لاہور اور راولپنڈی 2 جگہ ہیں, 2 شہر ہیں جہاں یہ جو کاروبار ہے, یہ گراؤنا کاروبار, یہ بہت زیادہ. اور گردے دینے والوں کی جو تعداد ہے سب سے زیادہ وہ کوٹ مومن کا جو ایریا ہے وہاں سے آتی ہے. تقریباً 61 کیسز تو وہاں تک ہو چکے ہیں. اچھا, اس کی جو آخری بات ہے نا یار, یہ ذرا سن لیں, کیونکہ وہ گئے راولپنڈی ٹرین سے, ایک باقاعدہ ایک اسپیشل گھر تھا, ٹنٹڈ ونڈوز, آپ باہر آنے جانے کی اجازت نہیں تھی, موبائل فونز بھی آپ سے لے لیتے تھے وہ, ٹھیک ہے. لیکن آخر کار, اور اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو وہ گردہ ملنا تھا اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, لیکن اس کی ہو گئی. تو اس نے پوچھا کہ جس نے گردہ لینا تھا, سوری, تو اس نے اسے پوچھا کہ یار آپ کیوں بیچ رہے ہو اپنا گردہ؟ اس نے کہا جی کیونکہ میں نے گھر خریدنا ہے. اس نے اپنا گھر بیچا گردہ خریدنے کے لیے, اور وہ اپنا گردہ بیچ رہا ہے تاکہ وہ بھی گھر خرید سکے. اور ابھی آپ نے کس علاقے کی بات کی تھی؟ کوٹ مومن. اب وہاں کی بھی اگین نزیہ کی سٹوری میں, کہ وہاں پر تو ایک باقاعدہ ایک زمانہ تھا کہ فیشن بن گیا تھا کہ گردہ بیچو اور ٹی وی یا موٹر سائیکل خریدو. یہ حال, پورے گاؤں کے گاؤں. اور ابھی یہ داؤد وحید صاحب کی بھی سٹوری ہے, اور اگین اس کے اندر وہی بات تھی کہ یہ بھی گئے تھے کیونکہ ان کی کڈنی فیل ہو گئی تھی, اور ظاہر ہے کہ جب آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہو تو آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. تو جس ہسپتال میں اس کو رکھا گیا تو کہہ رہے تھے کہ وہ پرائیویٹ وارڈ تھا, 15 سے 20 کمرے تھے جو سب فل تھے, اور میرے پڑوس میں ایک سعودی تھا, ایک لیبین تھا, اور ایک بحرینی تھا. اور ابھی حال میں ہی مبشر یو کے میڈیا میں ایک سٹوری آئی تھی, آپ نے بات کی, اور یہ یمنی کی بھی بات کی, ہمارے رپورٹر سیف اللہ نے بھی بات کی تھی یمنی اور فلسطینی کی. تو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, اور ایسی ایک سٹوری کی بی بی سی نے, اور ہماری دوست بھی ہیں, کولیگ بھی رہی ہیں, نوشین عباس, انہوں نے ایک سٹوری کی کہ کیسے یو کے سے لوگ یہاں آتے ہیں ٹرانسپلانٹ, انلیگل ٹرانسپلانٹ کے لیے, اور اس کے لیے وہ 40,000 پاؤنڈ تک پے کرتے ہیں. اور یہ کاروبار کہاں تک چل رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا نوشین سے کہ ذرا بتائیے کہ آپ کی تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئی. ہم ایک متاثرین سے جا کے ملے تھے, سعدی احمد ہے ان کا نام, اور ان کی جو داستان تھی, وہ جو پوری داستان تھی, بلکہ اسی سے میں متاثر ہوئی, کیونکہ اس میں ان کے جو ان کے ساتھ ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ نہ ہو, یا جن کے پاس تعلیم نہ ہو, یا جن کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو, ان کا کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ایسے اور لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا اور ہوتا ہے. اور جب وہ گئے, بلکہ جب میری ان کی بیوی سے بات ہوئی, جن کا انٹرویو ہمارے پیکیج میں نہیں انکلوڈ کیا گیا, لیکن جب میری بات ہوئی تو ان کے جو احساسات تھے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جو 3 مہینے کے لیے سعدی احمد غائب تھے, اس دوران ان کے دماغ سے کیا ایسی خیالات, کیا ایسی چیزیں, ان کے 4 بچے اکیلی, اور کوئی ان کا جو ہے سہارا والا نہیں تھا, سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا. تو اس میں جو ہے ان چیزوں سے میں کافی متاثر ہوئی کہ ایک جو ہے لوگوں کی, یعنی کہ ایجنٹس اور ڈاکٹرز جو اس میں ملوث ہیں, ان کے جو پیسوں کی لالچ کی وجہ سے کتنے اور جو ہے خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس داستان سے, سعدی احمد کی داستان سے, اور ان کے جیسے اور بہت ہوں گے, ان سے میں کافی متاثر ہوئی تھی. ہم نوشین سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے جو نیٹ ورک جو انہوں نے بے نقاب کیا, اس کی کیا تفصیلات تھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ہم بات کر رہے تھے اعضاء کی پیوند کاری کے غیر قانونی کاروبار پر جو اتنا پھل پھول گیا ہے کہ اب انٹرنیشنلی بھی اس کے لنکس ہو گئے ہیں. جیسے میں نے بتایا BBC میں سٹوری آئی تھی کہ برطانیہ سے لوگ آ رہے ہیں 40,000 پاؤنڈ دے کر کے پیوند کاری کرا رہے ہیں. ہماری ساتھی نوشین عباس ہمارے ساتھ موجود تھیں, ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ اس کے کوئی اعداد و شمار آپ کو وہاں سے ملے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں, کیا ہے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, سنیے گا. یہ جو غیر قانونی تجارت ہے یہ چوری چھپے ہوتا ہے, یہ پبلک کو اس کا کوئی علم اتنا نہیں ہے, تو یہ اس میں کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے. لیکن برطانیہ کے محکمہ صحت کے مطابق, یعنی کہ NHS نیشنل ہیلتھ سروس کے ان کے ڈیٹا کے مطابق جو اعضاء کے جو ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں پاکستان سر فہرست ہے. تو جب ہمیں یہ انفارمیشن ملی تو ہم نے تحقیق کی اور ہمیں اندازہ ہوا لوگوں سے بات کر کے, ڈاکٹروں سے بات کر کے, متاثرین سے بات کر کے, پولیس سے بات کر کے, کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, ملک بھر میں ہو رہا ہے, مختلف شہروں میں ہو رہا ہے. بلکہ ایک ڈاکٹر جنہوں نے اس راولپنڈی کی کیس کے یہ جو ہو رہا تھا وہاں اس کی نشاندہی کی تھی, انہوں نے ہمیں بلکہ بتایا کہ یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, خفیہ ہاسپٹلز کلینکس میں ہو رہا ہے. بلکہ جیسے کہ اگر آپ نے سٹوری پڑھی ہو تو اس میں دا کڈنی سینٹر راولپنڈی جو مین روڈ پر ہے, کافی لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں, ادھر یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو دنیا بھر میں آرگنز کی جو شارٹیج ہے, جو اعضاء کی کمی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلب اور رسد میں فرق کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ غیر قانونی میں ملوث ہیں وہ میدان میں آگے ہیں اور وہ اس سے اب بہت منافع کما رہے ہیں. جی اچھا, یہ راولپنڈیز کڈنی سینٹر, اس کا ذکر ڈاکٹر ادیب رضوی نے بھی بار کیا ہے. سپریم کورٹ کو جو خط لکھا تھا پچھلی اگست کی بات ہے, میرا خیال ہے وہ کہے تھے کہ جی یہاں یہ ٹرانسپلانٹ ٹورزم, ابھی نوشین بھی اس پہ بات کر رہی تھی, پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی, یہ ٹرانسپلانٹ ٹورزم کا ایک مرکز بن گیا. انفیکٹ پاکستان ٹرانسپلانٹ ٹورزم کا مرکز بن گیا. اچھا, مسئلہ یہ ہے, وہ قانون کی بات کر رہے تھے پہلے, ہیومنز آرگنز اینڈ ٹیشوز آرڈیننس 2007 میں بنی, 3 سال بعد وہ ایکٹ میں تبدیل ہوئی مورگن مافیا کی شدید مخالفت کے باوجود. لیکن مسئلہ ہے کہ اس میں ابھی تک امپلیمنٹیشن صحیح طرح نہیں ہوئی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ہے کہ ہر قانون کے ساتھ ہے نا, ایک اس قانون پہ بھی امپلیمنٹ کرانے کے لیے جیسے نیکٹا ہے ویسے یہاں ہوٹا ہے, ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی. پنجابی میں ایک مثال ہے, کتی چورا نال رل گئی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2012 سے 14 تک یہ جو ہوٹا ہے, جس کو انفیکٹ یہ سارے کاروبار پہ نظر رکھنی ہے, لوگوں کو پکڑنا ہے, کیفے کردار تک پہنچانا ہے, اس کے جو باس تھے ڈاکٹر فضل مولا, ان کے بارے میں تحقیقات ہوئی. 17 اسامیوں پہ 85 اپائنٹمنٹس, چوکیدار, شوفر, باورچی, مالی, گیٹ کیپر, اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ جو ہے اگینسٹ دا اسامیز وہ بھر لیے گئے. اور یہ جو ہوٹا ہے اس سے توقع کی جاتی تھی کہ یہ غیر قانونی ایجنٹوں پہ بھی نظر رکھے, ان ہسپتالوں کا بھی کھوج لگائے, ان ڈونرز کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے جو منافع اور اس پہ یہ لیتے ہیں. حیرت افسوسناک بات یہ کہ ایک آسٹریلین سرجن ہے فلپ اوکونل, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا یار ہمارے یہاں تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیویجول رہتے ہیں, الگ الگ ہیں, 2 لوگ ہیں, ایک بچہ ہے, خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے. تم لوگوں کے یہاں خاندانی نظام جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی تک موجود ہے. تم لوگ ہم سے کئی ہزار گنا زیادہ مذہبی ہو, تمہارا جو مذہب ہے وہ کتنی تلقین کرتا ہے حقوق العباد کی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر تمہارے ہاں ہر سال صرف 2000 لوگوں کو نئے گردوں کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف 50,000 لوگ ہیں 20 کروڑ کی آبادی میں جو آرگن فیلئر کی وجہ سے مر جاتے ہیں, تو کیا جوائنٹ فیملی سسٹم اور مذہبی اقدار ہوتے ہوئے تم اتنے آسان نہیں پیدا کر سکتے جو لگائے جا سکتے؟ آپ کو یاد ہے جب ہم گئے تھے SIUT, آپ کو یاد ہے ڈاکٹر ادیب رضوی نے ایک سٹوری بتائی تھی. اچھا, علماء جو ہیں اب تو وہ قانون بن گیا, علماء پاکستان کے جو ہیں
میجورٹی سمجھتی ہے کہ اگر بہت ایمرجنسی ہو تو کنڈیشنل طور پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جامعہ ازہر کو ہم بہت مانتے ہیں, سعودی علماء کو بہت مانتے ہیں, سب جو ہیں حلال قرار دے چکے ہیں. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ 20 کروڑ لوگوں کی آبادی میں جن لوگوں نے بعد از مرگ اپنے اعضاء کا عطیہ دینے کی وصیت کی ہے, ان میں سے اب تک صرف 7 لوگوں کے اعضاء استعمال ہو چکے ہیں. 7 بشمول عبدالستار عیدی. عبدالستار عیدی صاحب نے جب آرگن ڈونیٹ کیے اس پہ فتوے آ گئے کہ بھائی انہوں نے غلط کیا اور مسلمان ایسے پتہ نہیں وہ تو چھوڑ ہی دو باس. اگین پوری دنیا, پوری مسلمان دنیا میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں. ویسے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 10 سال قید اور پھر جرمانہ تک ہو سکتا ہے. یہ طبی نقطۂ نظر سے میں نے SIU ٹیک کے سینئر ڈاکٹر ہیں ناصر حسن صاحب, ان سے پوچھا کہ یہ قانونی پیوند کاری کیوں نہیں ہو سکتی, کیا رکاوٹیں ہیں, تو سنیے انہوں نے کیا کہا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ضرورت تو بہت زیادہ ہے, لیکن اعضاء کے عطیہ کرنے کے ٹرینڈ کو نہ پنپنے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو پا رہے, اور ہمارے ہاں بہت قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. جب آرگن ٹرانسپلانٹ کرنے کی سٹیج آتی ہے, یہ علاج کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر آرگن کے ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی اور علاج باقی نہیں رہ جاتا. البتہ یہ ہم کس طرح سے اس کو کریں, بہت دفعہ بہت جگہوں پر جا کر اسکول کالجز میں اپنے میڈیکل کے شعبے کے لوگوں سے بات کر کے اور عوام الناس میں اس بات کو بار بار کر کے آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ بات کی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کا اظہار کرایا جاتا ہے کہ وہ بچے, وہ بڑی عمر کے لوگ, وہ کمانے والے گھر کے سنگل کمانے والے افراد, بریڈ ارنرز, ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور یہ تمام جانیں بچائی جا سکتی ہیں. آج ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ایک مستند مروجہ طریقہ علاج ہے جو کہ میڈیکل سائنس کی بہت بڑی ترقی اور کامیابی کا نتیجہ ہے, اور اس کو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہیں, ایسی سیٹنگز ہیں کہ ہم اگر اعضاء اویلیبل ہوں تو ایسے لوگوں کی زندگی کو بچا سکتے ہیں. جی, جن کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کتنی ضرورت ہے پاکستان میں اس چیز کی, تو ان لوگوں کے لیے بھی ہم ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ڈاکٹر روبینہ نقوی SIUT سے ان کا تعلق ہے. ان سے ہم نے اسپیسیفکلی یہی سوال کیا ہے کہ کتنی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں سارے پیوند کاری کی, اور کون کون سی پیوند کاری ہوتی ہے, تو سنیے ان کا کیا کہنا تھا. جی, پاکستان میں تقریباً مختلف اعضاء کے خراب ہونے سے تقریباً ہر سال کوئی 1.5 لاکھ کے قریب افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس میں مختلف اعضاء کی خرابی شامل ہے. مثلاً جگر کے خراب ہونے سے تقریباً 70,000 افراد ایک سال میں پاکستان میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور گردوں کی خرابی سے تقریباً 35 سے 40,000. اسی طرح دل کے فیل ہو جانے سے تقریباً 15,000 افراد ہر سال اس دنیا سے گزر جاتے ہیں. آرگن ٹرانسپلانٹ کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم یہ سارے اعضاء جو کہ جب مکمل طور پہ فیل ہو جائیں اور جس کے ساتھ زندہ رہنا ممکن نہ ہو, یہ ٹرانسپلانٹ کے ذریعے تبدیل کیے جا سکتے ہیں. جگر بھی, گردے بھی, دل بھی, پھیپھڑے بھی, اور ڈائبٹیز کے مریضوں میں لبلبا ہوتا ہے, یا جہاں انٹسٹینل ڈس فنکشن ہو جاتا ہے وہاں آنتوں کے بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں. اس طرح سے مختلف چیزوں کے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا کہ سب کچھ ممکن ہے, لیکن بعض ایسی غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم بالکل لاسٹ سٹیج پہ آ کر کے ان غیر قانونی جو ہے عطائیوں کا اور اولاد عطیہ کرے, بالکل بلڈ ریلیشن عطیہ کرے, تو جو جسم ہے جس میں وہ اعضاء لگائے جائیں گے صرف 25% چانس ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دے, 75% چانس ہے کہ وہ قبول کر لے, جبکہ باہر سے اگر آپ خریدیں گے تو 100% بھی چانس ہے کہ وہ قبول نہ کرے. بہرحال ایک چیز ہے کیڈاور ڈونیشن, کیڈاور ڈونیشن, ڈیسیز ڈونیشن. جیسے عیدی صاحب نے کیا تھا نا, اب دیکھیں اس میں ہماری غلطی بھی ہے پرسنلی. اب مجھے یاد ہے جب ہم SIUT سے نکلے تھے تو ہم بڑے جذبے میں تھے کہ جی ہم بھی آرگن ڈونر کارڈ بھریں گے. میں نے تو نہیں بھرا, آپ نے بھرا تھا؟ نہیں بھرا. بس تو دیکھیں نا, یہی ہوتا ہے. میں ایک بات صرف لاسٹ میں یہ بتا دوں کہ سری لنکا سے
850 کورنیاز یہاں آئے ہیں جو کہ غیر اسلامی ملک، جبکہ وہاں کی آبادی صرف 2 کروڑ ہے اور ہماری آبادی 20 کروڑ ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.